नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिहाज से जो एक इंतहाई पेनफुल एस्पेक्ट तस्वर किया जाता है, यानी जिसको एवरलास्टिंग पेन भी कहा जा सकता है, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात का कशीदा होना, कशीदा रहना, बल्कि कशीदगी जो है वो अमली तौर पर जंगो जदल का आइनादार बन जाना। ये एक ऐसा अमल है जो हमें पाकिस्तान के क़याम से लेकर ना सिर्फ आज तक जो है वो एक ना ख़त्म होने वाले अमल की सूरत में मौजूद है, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस हॉस्टिलिटी के जो जावी और पैमाने हैं वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के एक तालिब इल्म के तौर पर जब दो रियासतों के दरमियान तल्लुकात की कशीदगी का कोई मानी और मफहूम पाया जाता है, वो एक किसी पेनफुल एस्पेक्ट से कम नहीं है अहद हाजिर में बिलखसूस। और सबसे अहम यह है कि ऐसे मुल्कों के दरमियान हॉस्टिलिटी के जो जोग्राफियाई तौर पर एक दूसरे से ना सिर्फ मुतसिल हों, बल्कि उनका बाहमी इन्हिसार जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो तरक्की और खुशहाली की ज़मानत का सबब भी बनता है। और सबसे अहम है कि उनके दरमियान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर होने का भी कॉन्सेप्ट जो है मौजूद होता है। ऐसे दो मुल्कों के दरमियान के जो जोग्राफियाई तौर पर मुतसिल हों, जिनकी बाहमी तरक्की का राज दोनों के दरमियान जो है वो तल्लुकात की वुसअत के ऊपर कायम हो, और अमन का जो दुनिया का अमन है वो भी उसी सूरत कायम रह सकता हो कि जब दो हमसाया न्यूक्लियर ममालिक जो है वो एक दूसरे के साथ अपने आप को एक मस्बत ज़ाविये के साथ अपने तल्लुकात को नशर आते। लेकिन ये तमाम जो हम पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म के तौर पर एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पाकिस्तान हिंदुस्तान के तल्लुकात के लिहाज से देखते हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कोई पहलू जो है वो हमें पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात के लिहाज से जो है वो नज़र नहीं आता। इसी सबसे पहला जो सवाल किसी इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म के लिए या पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के लिए जो उसे देखने को मिलता है, वो यही है कि आखिर वो कौन से मुहर्रिकात हैं या कौन से असबाब है या कौन सी वजूहात हैं जो दो मुल्कों के दरमियान जो है वो एंडलेस चैप्टर ऑफ हॉस्टिलिटी जो है वो कायम किए हुए हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर एक इर्तिकाई अमल का अगर हम जायज़ा लें तो मुहर्रिकात जो है वो ऐसे हैं जो मुसलसल उस इर्तिका का हिस्सा और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। अगर हम इस तमाम मुहर्रिकात को यकजा करके देखें तो सबसे पहले जो इब्तदाई मुहर्रक बनता है दोनों मुल्कों के दरमियान हॉस्टिलिटी का, वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान है या क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान का क़याम जो है वो एक ऐसे जद्दोजहद के नतीजे के अंदर अमल में है जिसकी सबसे ज़्यादा जो मुखालफत का तस्वर था वो हिंदुस्तान के हिंदुओं की तरफ से था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से था। तो इस तरह कहते हैं हिंदुस्तान की तकसीम जो है, पाकिस्तान का क़याम जो है वो बनी, और हिंदुस्तान की तकसीम एक ऐसा पहलू है जो उनके लिए जो है वो उस वक़्त भी काबिल कबूल नहीं था, और आज भी उनकी सियासत के अंदर जो है वो सोच और फ़िक्र के ज़ाविये के किसी पहलू के अंदर भी पाकिस्तान के साथ वो लेजिटिमाइज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो मौजूद नज़र नहीं आता, जिसके अंदर जो है वो दो सॉवरेन ममालिक जो है अपने तमाम मामलात में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार एक पहलू रखते हैं। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जो है वो एक तस्वर तो यह है कि एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, जो रूट काज कहा जा सकता है वो पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना है, जो हिंदू इसे अपनी तकसीम का, अपने वजूद का तकसीम जो है वो करार देते हैं। फिर दूसरा जो पहलू है ये इसका जो पाकिस्तान का क़याम है वो एक नज़रिए की तस्वर की अक्कासी भी करता है, और वो नज़रिया जो है कि पाकिस्तान का क़याम जो है वो इस्लाम पर है। इस तरह पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना किसी कौमियत की एक कौम का दर्जा इख्तियार करना का तस्वर नहीं रखता, बल्कि एक ऐसी कौम का तस्वर रखता है जिसने हिंदुओं के साथ जो सदियों का सफ़र तय किया, उसके अंदर भी ना सिर्फ अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी को कायम रखा, बल्कि अपने वजूद के इक़्तिदार के लिहाज से ख़त्म होने के बावजूद भी उसी बुनियाद को कायम रखा, और फिर उसी बुनियाद पर एक पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना उनके लिए उस अमल को जो है वो तारीख़ी तौर पर एक ऐसी हकीकत बना देता है जिसको वो एडजस्ट करना या उसको एक्सेप्ट करना उनके लिए नाकाबिल फ़हम, नाकाबिल कबूल हो जाता है कि पाकिस्तान तो उसी दिन मार्ज़ वजूद में आ गया था जिस दिन पहला मुसलमान हुआ था बर सग़ीर पाक व हिंद के अंदर, या कोई पहला मुसलमान बर सग़ीर पाक व हिंद में दाखिल हुआ था। इस तरह इस्लामी जो शख्सियत एक तशख़्ख़ुस है पाकिस्तान का, नज़रियाती इस्लामी मुल्क होने का जो पाकिस्तान का एक तस्वर है, वो एक और पेनफुल मजहबी डिवीज़न का तस्वर भी पैदा करता है। फिर हम यहाँ पर जाकर देखा जाए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तल्लुकात के लिहाज से कशीदगी की
جو ایک اور بنیادی جس کو سوال کیا وہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ان ریزالوڈ ایشوز جو ہے وہ تقسیم پاکستان کے وقت موجود تھے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سب سے بڑا جس کو پاکستان کی شاخت قرار دیتے ہیں اور جس کو ہندو جو ہے یا ہندوستان کی جو حکومت ہے اسے اپنا ایک انٹیگرل پارٹ تصور کرتی ہے، وہ کشمیر کی آزادی کا تصور۔ اب یہاں پر ہم تھیوریٹیکل جو معنی وہاں رکھتے ہیں یا جو بین الاقوامی لاز اور ضابطے جو ہمیں بتاتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت کے موجود ہے کہ کیا میں پاکستان کے وقت بھی اسے ایک ایسے ٹیریٹوری کے طور پر لیا گیا کہ جس کا مستقبل کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ پھر اقوام متحدہ کی قراردادیں میں اسی بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ سولوشن ہے وہ پلیبیسائڈ کے ذریعے ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ بھی کشمیر کی وجہ سے ہوا، اور اس کے درمیان جو ہاسٹیلٹی کا جو آج بھی پہلو ہے یہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر یہ ہمیں ایک ارتقاء کے اندر جو پاکستان کے قیام سے ہمیں نظر آئے۔ پھر اس کو جب ہاسٹیلٹی کے اندر پیدا ہوا تو پھر اور بھی فیکٹر نظر آئے، جس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس ہاسٹیلٹی کو اپنی طاقت بنانے کا جو ایک ماخذ تھا وہ پانی تھا، تو اسے ہندوستان نے پانی کو بھی ایک ویپن کے طور پر استعمال کیا، اگرچہ وہ پانی کے اوپر جو وہ الٹیمیٹ ایک ایگریمنٹ تو طے پا گیا جس کو انڈس بیسن ٹریٹی کہتے ہیں، لیکن اسٹل دے بلیو دیٹ دا واٹر از اے ویپن دیٹ شوڈ بی یوز وین ایور انڈیا وانٹس ٹو یوز اٹ اگینسٹ دا پاکستان۔ تو اسے کہتے ہیں کہ جب یہ اور اب جو اسے انڈس بیسن ٹریٹی کو ہیلڈ ان دا بینس قرار دے رہے ہیں، اس طرح یہ کنٹینیوٹی اور قائم رکھے ہوئے اور سرٹینٹی بھی پائی جاتی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے ان تصورات سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسے ماضی کے کسی ریفرنس کے اندر دفن کرنے کی بجائے اسے اپنے حال کا آئینہ دار بنانا کا خواہش مند رہتا ہے، اور مستقبل بھی اسی کے اندر تصور رکھتا ہے۔ تو اسے کہتا ہے کہ پاکستان کے یہ وہ مسائل تھے جو پاکستان ہندوستان کے درمیان تلخی کا سبب ہے۔ پھر اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جا کر جو ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر جو پہلو ہے انہوں نے بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تلخیوں کا جو ہے سبب پیدا کیا۔ ان میں اندر اگر ہم 50 کی دہائی پاکستان کے معرض وجود کے اندر آنے کے بعد فوری طور پر دیکھیں تو وہاں پر ایک نان الائن موومنٹ تشکیل پاتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کی نہرو جو ہے اور اسی طرح جمال ناصر جو ہے ان کی قیادت کے اندر جو ایک تحریک بہت طاقتور ہوتی ہے۔ پاکستان جو ہے اس کے اندر ہندوستان کی مخالفت کی وجہ سے اس کے اندر شمولیت کا تصور حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر جو بین الاقوامی جو اتحاد کے جو عمل تصور کا تھا اس کے اندر بھی دونوں متحار حکومتیں بن چکی۔ پھر یہاں پر جو بین الاقوامی سطح کے اوپر جو الائنسز بنے ان الائنسز کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان ہندوستان جو ہے وہ ایک دوسرے سے متصادم رہے۔ پاکستان جو ہے وہ چائنا کو اپنا دا موسٹ فرینڈلی نیشن ایون بیفور دا برتھ آف دا کمیونسٹ چائنا جو ہے وہ تصور رکھتا ہے کہ پاکستان کے قیام سے بھی پہلے پاکستان کی قیادت جب وہ کمیونسٹ تحریک کی جو ہے وہ ایک حمایت کا بیانیہ رکھتی تھی تو اس طرح نیشنل گورنمنٹ کے خلاف تھی۔ اس کے برعکس جو چائنا کے مقابلے میں اس عہد کا جو سب سے بڑا ایک مخالف ہوا تھا امریکا۔ پھر اسی کی طرح ہندوستان نے چائنا کے ساتھ اپنے جو بارڈر ایشوز کو جنگ کی شکل بھی دے دی جو 1962 میں ہوئی، جس کو سائنو انڈیا وار کہتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ پاکستان کا اپنے ہمسایہ ممالک کے میں سے چائنا کو اپنا ایک جو ہمالیہ سے بھی اونچا اور سمندر کی گہرائیوں سے اونچا ایک دوست کا ایک تصور جو ہے وہ بنا لیا۔ وہاں پر ہندوستان جو ہے اس کے ساتھ ایک ہاسٹیلٹی کا تصور، یہی وجہ ہے کہ جب سائنو انڈیا وار ہوئی ہے تو ہندوستان نے پاکستان سے جو وہ ایک توقع اور ڈیمانڈ کا طور پر لیا کہ پاکستان جو ہے اس جنگ میں چین کے خلاف اس کی مدد یا حمایت کرے گا۔ تو پاکستان کا جو طرز فکر و عمل تھا وہ یقینی بات ہے کہ ہندوستان کی سوچ اور فکر یا اس کی خواہش کے بالکل برخلاف تھا۔ تو اس طرح کہتے ہیں پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو 50 کی دہائی کے اندر جو بین الاقوامی حالات و واقعات ہے اس کے اندر کنٹینمنٹ کا تصور تھا۔ کنٹینمنٹ کا تصور کے نتیجے کے اندر جا کر اور جو دنیا کے اندر دو بائی پولر سسٹم بنا، ایک روشیا کی قیادت میں اور دوسرا جو ہے وہ یو ایس اے کی قیادت میں۔ تو اس بائی پولر نظام کے اندر جو ڈویژن تھی وہ کسی دو ملکوں کے درمیان تھی، بلکہ ایک الائنس دوسرے الائنس سے جو ہے وہ مختلف تصور کیا جاتا۔ تو پاکستان چونکہ سیٹوں میں بھی شامل تھا، سینٹوں میں بھی شامل تھا، جبکہ ہندوستان جو ہے وہ نہ صرف ان کا رکن نہیں تھا بلکہ وہ اپنے جو عراق کا آغاز ہے وہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مثبت اور طاقتور بنانے کی سے رکھتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ جب پاکستان بین الاقوامی سطح پر ایک پرو امریکہ ملک کنسیڈر ہوا اور ہندوستان جو ہے وہ
پرو ایشیا ملک کے طور پر لیا جانے لگا، تو پھر وہاں پر جا کر دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ہم آہنگی کا جو تصور کسی بھی وجہ سے پیدا ہو سکتا تھا وہ ممکن نہ رہا، کیونکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جا کر جو ہے وہ ایک ایسے اتحاد تشکیل پا چکے تھے کہ جن کے اندر اتحاد کی دشمنی دوسرے اتحاد کے تمام ملکوں کے ساتھ تصور کی جاتی تھی۔ اس طرح یہ بھی ایک ایسا فیکٹر تھا جس کو ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات تھے اس کے اندر جو ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ انسٹیبلٹی آف دا گورنمنٹ تھی، جس کے اندر آئین کا جو ہے وہ تشکیل نہ پانا تھا۔ پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ فیڈریشن کے اندر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان بہت سے مسائل کے اوپر تنازعات کا بڑھنا تھا۔ تو یہ ایک ایسے عوامل تھے جس کے ہندوستان جو ہے وہ اپنی جو جارحانہ عزائم پاکستان سے رکھتا تھا اس کے لیے اسے یہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، اور اس لیے وہ اینیمیٹی کے تصور کے تحت پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کا ایک تصور اختیار کرنے کی بجائے پاکستان کے مسائل سے فائدہ اٹھا کر اپنے جو ریونج کا ایک اس کا سینٹیمنٹ ہے اس کی تسکین چاہا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو 65 کی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو ہے وہ 71 کا نہ صرف جنگ کا سامنا کرنا پڑا، ایسٹ پاکستان کا فال اور ایسٹ پاکستان کا بھی تلخ جو ہے وہ پہلو دیکھنا پڑا۔ اب یہاں پر جا کر ہمیں پاکستان کے ساتھ جو یہ ہندوستان کا جو جارحانہ عمل تھا اس عمل کے نتیجے کے اندر پاکستان کی جو تقسیم ہوئی اس سے ایک اور ہاسٹیلٹی کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تعلقات کے اندر جو وہ وجوہات جو ہے وہ پیدا ہونے میں جو فیکٹرز آگے ان میں انٹرنل اگر ہم دیکھیں تو جو ایک لیڈرشپ تھی ہندوستان کے اندر، انہوں نے اپنی سیاسی اغراض و مقاصد کے طور پر ایجنڈے کے طور پر جو ہے وہ پاکستان کو زیر نگی ملک بنانے کا جو تصور ہے وہ اختیار کیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایک جارحانہ جو ہے وہ بیانیہ رکھا، اور اس نتیجے کے اندر آج بھی ہم مودی کا جو ایک طرز فکر و عمل دیکھتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اس کی ہاسٹیلٹی کا ہی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ وہ تاریخی تناظر کے اندر دیکھا جائے تو سوچ اور فکر کو طاقت دینے کا ماخذ ہے، جس کے اندر پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنا کسی بھی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اس وقت ہندوستان کے اندر خود ایسی سرگرمیاں اس کے ایکسٹریمسٹ طبقوں کی طرف سے کی گئی جہاں پر مسلمانوں کے خلاف ایک انٹرنل جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ریاست کی پالیسی کے طور پر نشر جو ہے بابری مسجد کا سانحہ مسلمانوں کے ساتھ آج جو سلوک ہے، تو جو ایک انڈین نیشنلزم کا جو کانسیپٹ تھا اس کانسیپٹ نے ورسز کر دیا اسلامک نیشنلزم کو۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جب ایک سیاسی منشور کا ایک سیاسی قوت کا اقتدار میں آنے کا ماخذ جو ہے وہ ہاسٹیلٹی اینیمیٹی بن جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ تعلقات کو بہتر بنانے کے جو مواقع ہوتے ہیں وہ ہمیں ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو عہد حاضر کے اندر بھی اس کے اگر پہلو دیکھتے ہیں تو عہد حاضر کے اندر وہی جو پرانے ایشوز ہیں ان ریزالوڈ تھے ہیں، اور آئندہ بھی ہمیں اس کے اوپر کوئی ایسی ہندوستان کے لیڈرشپ کے اندر اپروچ نظر نہیں آتی کہ وہ روٹ کاز جو ہے جو ختم کرے بغیر جو تعلقات کو بہتر بنانا مشکل ناممکن عمل بن جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ دیکھنے کی خواہش رکھتے ہو، بلکہ یہاں پر جا کر وہ مزید جو اب ان کے تعلقات کے اندر جو کشیدگی ہے وہ اس لحاظ سے اور بھی زیادہ تقویت ہو چکی ہے کہ پہلے وہ جارحانہ عزائم کو حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اپنی طاقت کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل اختیار کر لیتا تھا کہ جہاں پر جا کر دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک طاقتور ملک کے طور پر تسلیم کروانے کا عمل اختیار کرتا تھا۔ لیکن اب بنیادی مرسوم کے نتیجے برسوس کے نتیجے کے اندر جا کر جو پاکستان نے اس کی ہزیمت کا جو تصور دیا ہے دنیا کو، وہ ایک ایسا ناسور ان کے لیے بنتا چلا گیا جو پہلے سے موجود ان کے زخموں کے اوپر جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو انہیں تکلیف دہ بنانے کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کہ پاکستان کی ملٹریلی فتح جو ہے ان کے لیے ایک اور ایسا پہلو ہے کہ جو ان کے درمیان جو ہاسٹیلٹی کے جذبات جو ہے وہ تصور پیدا کرتا ہے، اور سب سے اگر میں یہاں پر جا کر دیکھوں تو المیہ کے طور پر لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے مقابلے میں ہندوستان کے اندر جو ایک مودی کی جو ایک حکومت ہے، بی جے پی کی پارٹی کی جو حکومت ہے، اس کے ساتھ جو دیگر اتحادی جو سیاسی جماعتیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پاپولر اپنے ایکسٹریم رویے کی وجہ سے ود ان دا انڈین پاپولیشن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پر جا کر آپ ایک اپنے ایکسٹریم رویے کی وجہ سے غیر مقبولیت کا کوئی معنی و مفہوم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر آپ کے لیے
جو سورس رہ جاتا ہے پھر وہی طبقہ رہ جاتا ہے جو آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، اور وہ کمٹمنٹ چونکہ ایک ایکسٹریم رویے کی وجہ سے ان کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے وہ اپنے سیاسی اقتدار کو زوال کے میں دیکھتے ہوئے یا اس کے خاتمے کا کوئی تصور ذہن میں لا کر جو ہے وہ پھر اپنے جو ووٹ بینک ہے اور جو اپنی سیاسی جو ان کی وجود اور طاقت ہے اس کو مزید اسٹرانگ، اور جس کے نتیجے میں مزید جو ہے وہ ایکسٹریم رویہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی وجہ کی بنیاد پہ انہوں نے پاکستان کے خلاف نازل جارحیت اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کے جو ہے وہ تمام روابط جو ہے وہ منقطع کر رکھے ہیں، اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ہر عمل جو ہندوستان کے اندر کسی بھی طرح ایسا ہوتا ہے جس سے وہاں پر کوئی نظم و نسق کے لحاظ سے یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹ کے لحاظ سے کوئی عمل تشکیل پاتا ہے تو وہ فوری طور پر پاکستان کو اس کا محرک بنا کر، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ٹیررزم کو جو پروموٹ کرنے کا بھی ایک محرک بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، تاکہ پاکستان کے اوپر ایک ٹیرر اسٹیٹ کو ہونے کا جو ہے وہ نہ صرف ایجنڈے کے طور پر اس کو لیا جا سکے بلکہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرا کے پاکستان کو جو ہے وہ ڈسٹیبلائز، اور اس کا بنیادی جو ایک حقیقت ہمیں نظر آتی ہے کہ اس وقت ہندوستان جو ہے وہ اپنی تمام تر بیانیے کے اندر پاکستان کو ایک ٹیرر اسٹیٹ کے طور پر دنیا کے سامنے رکھتا ہے، عوام کے سامنے اس کا بیانیہ حکومت کا پاکستان کا ایک ٹیرر اسٹیٹ کا ہے، اور پھر سب سے اہم یہ ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جو پاکستان کے خلاف سرگرم عمل قوت ہے یا بلوچستان کے اندر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کا جو کوئی تصور پایا جاتا ہے وہ ان کی پس پشت کھڑا نظر آتا ہے، وسائل کے لحاظ سے، سوچ اور فکر کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، تو اس کا کہتا ہے اور بیانیے کے لحاظ سے، اور پاکستان کی تقسیم جو ہے وہ اپنا ایک الٹیمیٹ جو ہے وہ ہدف قرار دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا کہتا ہے یہاں پر اور جو ایک ہاسٹیلٹی کے جو اسباب ہیں وہ ایک تکلیف دہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوموں کے درمیان جو ہے وہ حالات و واقعات کے مطابق جو ہے وہ مثبت سوچ اور فکر پیدا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ جو منفی سوچ اور فکر کے تحت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تقسیم کے بعد اختلافات کی جو نوعیت ڈیولپ ہوئی تھی اس کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بد سے بدتر بنانے کا جو ایک تصور ہے وہ ہندوستان کے طرز فکر و عمل کے اندر مسلسل جو ہے اس کا حصہ نظر آتا ہے، اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے محرکات جو ہے وہ پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہے، اور آئندہ بھی اس کے خاتمے کا تصور جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ اندرونی طور پر وہ پاکستان کو کمزور دیکھ کرنا جو ہے اس کا مقصد ہے، اور پاکستان کو کمزور کر کے وہ اپنے جو خواب ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، خطے کی حاکمیت کا تصور ہو جائے یا بین الاقوامی سطح کے اوپر اسے جو ہے وہ ایک ریجنل پاور کا تصور جو ہے وہ حاصل ہو سکے کم سے کم، اور اسے سیکورٹی کونسل کا ویٹو کا جو طاقت ہے وہ حاصل ہو سکے، اور اس خطے کے جو باقی ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، تو میں وہ ایک اگریسو اور جو ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ پاکستان کو دکھاتا ہے اس کا بنیادی مقصد جہاں پاکستان کا جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے ایک وقار اور احترام اس کو مجروح کرنا مقصد ہوتا ہے، وہاں پر ریجنل علاقے ملکوں کے لیے بھی ایک پیغام دینا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک سبارڈینیشن کا معنی اور مفہوم، اور یہ زخم جو ہے وہ اب اس کے لیے مزید تکلیف دہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان سے اسے بنیادی مرسوخ کی صورت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں پر افغانستان بنگلہ دیش کی طرف سے جو ہے اسے جس طرح کا سینہ واجہ کے ساتھ جو بیہیویئر جو ہندوستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تصور کے ساتھ اقتدار میں قائم تھی اس سے جسے نکالا گیا، اور پھر جس طرح کے مزید حالات و واقعات وہاں پر اینٹی انڈیا تصورات کو عملی صورت میں نشوونما دینے کا سبب بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہندوستان کے لیے اس خطے کے اندر جتنے زیادہ مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے اتنے زیادہ پاکستان کے لیے وہاں پر جو ہے وہ فلرش کرنے کی اپرچونٹی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس طرح یہاں پر جا کر جو ہے وہ پاکستان کے جو اپنے معاملات ہیں اسے اپنے خطے کے ممالک کے ساتھ جو تلخی اور کا پہلو اس کے اندر پاکستان کے کردار کو بھی ایک معنی و مفہوم سے لیتا ہے، اسے وہ پاکستان کو کمزور کیے بغیر جو ہے وہ اپنے جو دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہونے والے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کرنے کا کوئی تصور جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب، اور بالخصوص پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کی نشوونما کا ہونا جو ہے وہ اس کے لیے ان کے زخموں کو مزید گہرا کرنے کا سبب بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی تصور جو ہے وہ پاکستان اور چین کے ساتھ تعلقات کا بنیاد مرسوس کے اندر عملی ثابت ہونا کہ وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ساتھ ایک ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ جو ہندوستان کی طاقت سے زیادہ بالا تر حیثیت رکھتی ہے، تو میں یہ وہ پہلو ہیں جس کے اندر وہ اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ اپنے زخموں کو کوریدنے کا تصور رکھتا ہے، اور یہی وجہ جتنے زیادہ آپ زخم کوریدتے چلے جائیں گے آپ کا ناسور جو ہے اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ایک ہاسٹیلٹی کے جو اسباب ہیں وہ ایک اینڈ لیس چیپٹر کی